अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। पुलिस अफसरान पर अचानक से नवादिशात क्यों हो रही हैं? पंजाब में रियासती जबर की खबरों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना? प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। एक माह में दूसरी बार इस्राएली वज़ीर आज़म के घर पर हमला हुआ है और इस बार भी वो बच गया है, लेकिन ये हमला किसने किया, ये मौजू भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ की, जिसने 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दे रखी है और अब इस्लामाबाद के घेराव की हिकमत अमली भी सामने आ गई। खबरों के मुताबिक पीटीआई वफाकी दारुल हुकूमत पर कई अतराफ से चढ़ाई की मंसूबाबंदी कर रही है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से ये गाइडलाइंस भी जारी की गई कि हर एमएनए 10,000 और एमपीए 5,000 कारकुन लाए, जबकि तमाम अरकान असम्बली बतौर सबूत अपनी वीडियोस भी बनाएंगे। यही नहीं, बुशरा बीबी ने एहतजाज का कंट्रोल संभाल लिया और रोजाना की बुनियाद पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से डायरेक्ट इंटरेक्शन भी कर रही है। बुशरा बीबी ने आज भी वजीर आला हाउस पेशावर में इंसाफ स्टूडेंट्स और यूथ लीडर्स के साथ मुलाकात की। वो पीटीआई हजारा, मालाखंड और बलोचिस्तान के ओहदेदारों से भी मिली और इन्हें बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया। दूसरी जानिब 24 नवंबर से पहले ही पीटीआई में इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं और तहरीक इंसाफ पेशावर सिटी के जनरल सेक्रेटरी, 2 सीनियर नायब सदर और 1 नायब सदर पार्टी ओहदों से मुस्ताफी हो गए। एक तरफ जहां तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल की जानिब बढ़ रही है, वहां दूसरी जानिब हुकूमत भी पीटीआई घेरा तंग करती नजर आ रही है। अब बुशरा बीबी के बाद सलमान अकरम राजा ने भी अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर दिया। उधर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज एक बार फिर पीटीआई पर तनकीद का निश्तर बरसाए और मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। बात करेंगे इस हवाले से। मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जनाब सरदार लतीफ खोसा साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात की पेशरफ्त कर रहे हैं। एहतजाज करना यकीनन आपका हक है, बट इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी, एफर्ट, स्ट्रगल, और फिर आपको पता है कि जितने हर्डल्स आपके लिए पहले भी क्रिएट किए गए थे, दोबारा शायद उससे ज़्यादा किए जाएंगे। तो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई? मुज़ाकरात की पेशकश अगर वो कर रहे हैं, आपको लगता है कि पीटीआई को मुज़ाकरात करने चाहिए? पेशकश ही करते हैं, पेशरफ्त नहीं करते। अच्छा, देखें, ये इनकी जो मुनाफकत है इनकी, माशाअल्लाह। फिर कहते हैं कि जी हमारे साथ लंदन में क्यों ऐसा हुआ, फिर कहते हैं जी इस कल्चर को फरोग देना नहीं चाहिए। अरे बाबा, आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। आप अपनी जरा जो है तर्ज तकल्लम, अपनी जबान, अपनी जरा गुफ्तगू, अपनी गुफ्तार, उसको तो जरा देखिएगा, उसमें भी तो जरा शाइस्तगी लेकर आइएगा। अगर आपकी सारी जबान में तलखी ही तलखी होगी, नफरत ही नफरत होगी और एक स्टेट ऑफ डिनायल ही की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे कि जैसा कुछ है ही नहीं। अगर आपने ये स्टेट ऑफ डिनायल से न निकले, और जिनका आपने जिक्र किया है, आपको इल्म है और सारी दुनिया को इल्म है कि ये जो है रिहाना डार से हारे हुए हैं और माशाअल्लाह बबांगे दोहल इस वक्त जो है वजीर वो दिफा भी हैं और वफाकी वजीर भी हैं। और फिर ये उस पर तुर्रा ये है कि जितनी लंबी लंबी बातें ये भाषण देते हैं और कहते हैं असेंबली में खड़े होकर, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अरे बाबा, ये अपने लिए भी तो ये अल्फाज का ज़रा चुनाव कर लीजिएगा। जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, तो फिर वोट को इज्जत अपने लिए भी तो सोच लें कि आप भी माशाअल्लाह मोहतरम नवाज शरीफ साहब, आप भी डॉक्टर यास्मीन से हारे हुए हैं। ये सर सीरियस क्वार्टर से नहीं आई है इनके पल्ले। यार अली, तुम्हें भी पता है कि इनके पल्ले ही कुछ नहीं है, इनके पास है ही कोई अख्तियार नहीं है। अगर किसी ने करना है तो किसी और ने करना है। देखें, जो हुकूमत अपना वजीर खजाना नहीं रख सकती है, जो अपनी हुकूमत जो है अपना वजीर दाखिला नहीं, वो क्या कहते हैं? वो जो किसी और हैं, वो क्या कहते हैं? वो आर दे रेडी टू टॉक टू यू? देखें हाँ, हमने तो कहा था कि आप अपना हदूद व क़यूद में आईनी दायरा हदूद व क़यूद में चले जाएं। कोई हमारा झगड़ा ही नहीं है किसी के साथ। फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है और जो भी यहाँ शहीद होते हैं वो हमारा दिल
خون کے آنسو روتا ہے کوئی کیپٹن یا کوئی میجر یا کوئی جو ہے حوالدار یا کوئی سپاہی پاکستان افواج کا شہید ہوتا ہے. ہمارے بچے ہیں, دیکھیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے, لیکن اگر آپ نے اپنا کام چھوڑ دیا اور آپ نے ہر ضلع میں سیکٹر کمانڈر بٹھا کے آپ نے بریگیڈیئر, کرنل, کیپٹن, حوالدار ان کے ذمے آپ نے فارم 47 کو بنانا شروع کر دیا, اور آپ کا ایک ہی کام رہ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کو کس طرح سے منحرف کرانا ہے, کس طرح سے ان کو توڑنا ہے, کس طرح سے چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا ہے, کس طرح ان کو پابا سلاسل کرنا ہے, کس طرح ان کے جلسے جلوسوں کو روکنا ہے, کس طرح ان کو جو ہے احتجاج کرنے سے مانے کرنا ہے, کس طرح سے ان کا گلا دبانا ہے. تو پھر تو ہمارے سرحدیں غیر محفوظ ہو گئیں. تو آپ کیوں اپنا یہ لیتے ہیں؟ یہ سیاستدانوں کا کام ہے. اب یہ بتائیے گا سر کہ اسلام آباد کے اوپر, چلے میں چڑھائی کا لفظ استعمال نہیں کرتا, یہ تو حکومت کرتی ہے نا, آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. اچھا اسٹریٹجی یہ ہے کہ پہلے آپ ایک پوائنٹ سے انٹر ہوتے تھے, ایک سم سے اسلام آباد میں داخل ہوتے تھے, اب چاروں سم سے آپ اسلام آباد میں آئیں گے تاکہ آپ کو جو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کم سے کم ہو. سر موڈ کیا ہے, کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ آپ نے پہلے بھی 126 دن یہی کیا تھا, کچھ حاصل نہیں ہوا, اور بات پھر مذاکرات پر ہی آ کے رکی تھی, آپ کو مذاکرات کرنے پڑے تھے, وہ پیشکش آپ کو پہلے کی جا رہی ہے. تو اب آپ احتجاج شروع کرنے کے بعد مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا پسند کریں گے یا پہلے؟ دیکھیں علی, آپ کو اگر تاریخی پس منظر یاد ہو تو جب پہلے بھی ڈاکٹر نسیم حسن شاہ نے سپریم کورٹ میں وہ جس طرح سے بے ایمانی سے اس نے جو ہے انہوں نے بھٹو کو پھانسی دی تھی, وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور وہ خود بھی اپنا اقبال جرم کر گئے, جو ان کے بیانات سپریم کورٹ میں اب صدارتی ریفرنس پر سنائے گئے, اور جس پر 45 سال کے بعد سپریم کورٹ نے اپنی غلطی کا ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ بھٹو کو غلط پھانسی دی گئی تھی. تو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی محترم نواز شریف صاحب عین آخری دن مستعفی ہو کر غلام اسحاق کو بھی ساتھ اپنا استعفیٰ دلا کر گھر لے گئے تھے. تو یہ جو ہے بریک ڈاؤن ان کا آپ دیکھ لیں گے 24 سے پہلے ہی ہو جائے گا. یہ اپنا ہمارے فارم 47 والے جو ہیں, یہ 17 سیٹوں والا وزیر اعظم, 180 سیٹیں جو جیتنے والا وہ اڈیالہ جیل میں ہے, ان کو یہ اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکلنا پڑے گا, عوام کو ان کو حق دینا پڑے گا. اور یہ غلط فہمی میں ہے. آپ علی حیدر لکھ لو, علی حیدر یار جی لکھ لو, ایک منٹ علی حیدر یہ لکھ لو, 8 فروری 2024 کا جو عوام نے ان کو جو سرپرائز دیا تھا, وہ اس سے بھی زیادہ 24 نومبر کو جو ان کو شوق ملنے والا ہے نا, آپ حیران ہو جائیں گے کہ 8 فروری کو کس طرح سے نکلے عوام جو ہے محترم عمران خان صاحب کو ووٹ دینے کے لیے, اور پی ٹی آئی کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے. میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں, یہ کور کمانڈر کا بھی اسی میں ہے, یہاں سے میں MNA بناؤں, 45,000 کی لیڈ سے میں بناؤں, ایک دن مجھے کیمپین نہیں کرنے دی کسی نے. تو یہ میری کوئی غلط فہمی نہیں ہے, یہ ووٹ عمران خان کا تھا, یہ ووٹ خان کی محبت کا تھا, اور یہ ووٹ ان کی نفرت کا تھا, جو اس وقت جو ہے اب نفرت جو ہے کئی گنا 1000 گنا بڑھ چکی ہے. ان کے عوام کے غیظ و غضب, عوام کے غم و غصے کو یہ نبض کو دیکھ نہیں رہے ہیں. یہ وہ ہے نا, سمن بکمن عمیٌ فاہم لا یرجعون, یہ گونگے ہیں, اندھے ہیں, بہرے ہو گئے ہیں, نہ ان کو پہلے 8 فروری کو نظر آیا, نہ اب انہیں نظر آ رہا ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ کس کریں گے کیا, مطلب دیکھیں اگر دیکھا جائے تو لیڈرشپ اندر ایک, دوسرا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا سرپرائز ہے ہمارے لیے, عام لوگوں کے لیے, کہ بشرا بی بی از ٹیکنگ چارج. آج انہوں نے یوتھ لیڈرشپ سے جو ہے وہ ملاقات کی, اور ملاقات کے بعد انہوں نے مطلب اس میں ہم مرکزی لیڈرشپ کو نہیں دیکھ رہے تھے. they are not the one calling the shots, she is the one who is appointing people کہ احتجاج کیسے ہوگا, کیسے کرنا ہوگا سب. یہ چینج کیا ڈپکٹ کرتا ہے کھوسا صاحب؟ علی یار for God's sake, میں وہیں تھا پشاور میں, بی بی نے صاف کہا کہ میں صرف عمران خان کا پیغام دے رہی ہوں اس لیے
کہ جب قیادت آئی تھی عمران خان کو ملنے کے لیے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا عدالت عالیہ کے حکم کے باوجود اور انہیں ملنے نہیں دیا گیا تھا. سو اس لیے میں عمران خان کی پیغمبر بن کے یعنی پیامبر بن کے ان کا پیغام سنانے آئی ہوں. نہ میں سیاست میں تھی، نہ میں سیاست میں ہوں، نہ میرا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ ہے. اب بشرا بی بی will not be seen any further اس طرح کی میٹنگز کرتی ہوئی نظر نہیں آئیں کیونکہ پیغام پہنچنا تھا، پہنچ گیا. نہیں یار دیکھو علی حیدر، یار دیکھو تو صحیح، اگر نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو کلثوم آپ کو کار میں لٹکی ہوئی پنجاب اسمبلی کے باہر نظر آئی تھی. کتنی دیر اس کو انہوں نے لٹکائے رکھا تھا پولیس نے، آپ کو یاد ہوگا. اگر بھٹو صاحب پابا سلاسل ہوئے تو نصرت بھٹو نے جو ہے اپنا جو ہے خامند کی اور اپنی پارٹی کے لیے اس نے آ کے جد و جہد کی تھی. اگر جناح صاحب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو شہید کر دیا گیا یا شہید ہوئے 1948 میں، ان کا ٹائر خراب ہو گیا، جو بھی آیا وہ بھی ایک تاریخی پس منظر ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. تو فاطمہ جناح آگے تشریف لائی تھی. اور اسی طرح اگر سب کانٹیننٹ کی آپ تاریخ دیکھ لیں تو نہرو کے بعد اندرا گاندھی اور انہوں نے تو باقاعدہ سیاست میں آنے کا کھوسا صاحب اعلان کیا تھا نا. یہاں پہ بشرا بی بی از ناٹ ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ ان پالیٹکس، نیدر شی ہیز اناؤنسڈ کہ وہ اس کا آغاز کریں گی. اچھا، خواجہ آصف نے اور رانا ثناء اللہ نے ایک بات کہی تھی سر، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی 95% لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے. Is this the reason کہ بشرا بی بی کو ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرنا پڑ رہا ہے؟ ارے بابا کو خدا کا خوف کرو، یہ ڈس انفارمیشن یہ اپنے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بھائیوں کے درمیان جو ہے اختلافات، حمزہ اور مریم کے درمیان اختلافات، خواجہ آصف اور یہ ہاکس اور ڈبز جو ہے ملک احمد خان کے درمیان اختلافات، یہ اپنے بارے میں تو کہیں. یہ رحم کریں ہمارے اوپر، کم از کم ہمیں ساروں کو یہ مشکوک نہ بنائے تو بہتر ہے. اپنی حد تک بات کریں. دیکھیں ہمارے کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. عمران خان از دی اونلی لیڈر، اور اسی لیے جو ہے بی بی باہر آئیں، بشرا بی بی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اب کوئی ابہام والی کیفیت نہ رہے کہ جی گوہر کیا کہہ رہا ہے یا عمر ایوب کیا کہہ رہا ہے یا اسد کیسر کیا کہہ رہا ہے یا علی محمد خان کیا کہہ رہا ہے یا کوئی اور کیا سلمان راجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ اس نے بی بی نے ڈائریکٹ کہا اور یہ عمران خان ہی کا فیصلہ ہے، اس لیے کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے. 24 نومبر انشاءاللہ ٹھہر چکا ان کا جانا، اور آپ دیکھیں گے کہ 24 نومبر لیکن اس کے لیے کھوسا صاحب انسٹرکشن یہ ہے کہ ایم این اے 10,000 بندہ لے کے نکلے گا، ایم پی اے 5,000. یہاں پہ تو یہ آپ کے 10 بندے نہیں اکٹھے ہونے دیتے سر. کیسے لے کے نکلیں گے سر 10,000 بندہ؟ لطیف کھوسا لاہور سے کیسے 10,000 بندے لے کے نکلیں گا سر؟ علی حیدر، تم اگر صبح سے اپنا بھیج دیتے تو میں تمہیں دکھاتا کہ میلہ لگا ہوا تھا میرے گھر میں بھی، اور ابھی لوگ ہوں گے لیکن یہ چھوڑتے نہیں نا سر، یہ تو پکڑ لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا لوگ نہیں اکٹھے ہوں گے، لوگ اکٹھے ہوں گے سر. دے کیچ دم. علی تو پھر ان کو کنڈیم کرو نا، ان کی مذمت کرو نا. ادھر تو پر جلتے ہیں. مصیبت یہ ہے کیا بنیادی حقوق اس چیز کے متقاضی نہیں ہے کہ ہمیں پرامن احتجاج کرنے کا حق ہے؟ کیا ہمیں حق نہیں ہے پرامن احتجاج کا؟ تو پھر اگر وہ اچھا بائی دا وے سر میں ایک بات بتاؤں خان صاحب آپ کو، آپ کے بعد میں اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں، آپ کے بعد یہ آپ کے لیے شاید سرپرائز ہوگا، آپ کے بعد میرے پروگرام میں انیکا مہدی صاحبہ ہوں گی. یہ جو مہدی بھٹی صاحب ہیں ان کی صاحبزادی، اور یہ میرے پروگرام میں آ رہی ہیں. تو اگر آپ کہیں نا میرے پر جلتے ہیں سر، نہیں اتنے بھی نہیں جلتے، اتنا رسک ہم لے لیتے ہوتے. اچھا چلے اچھی بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان کو بھی چاہیے ہوش کے ناخن لیں. فوج جس طرح میں نے کہا ہماری ہے، ہم فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. مضبوط فوج ہی پاکستان کی جو ہے وہ بقا اور مضبوطی کی ضامن ہے. ہم یقیناً ان سے محبت کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا را وہ یہ فاصلے نہ کریٹ کریں. وہ کیوں کر ایک پارٹی کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ کیوں کر وہ جو ہے عمران خان کو دیکھیں -1 کا فارمولا کبھی نہیں چلا. آپ دیکھ لیں، آپ تاریخ دیکھ لیں اپنی. آپ نے لیاقت علی خان کے مرڈر سے لے کے آپ دیکھیں کہ
کہ بھٹو کے مرڈر سے لے کے -1 نہیں ہوا, آپ بے نظیر کے مرڈر سے -1 نہیں ہوا, نواز شریف کو ہائی جیکنگ کیس میں آپ نے جو ہے عمر قید سزا کرائی, -1 نہیں ہوا. خبر لایا ہوں عمران خان کو بھی -1 نہیں ہوگا. میں خبر لایا ہوں سر, اور اس کا تعلق آپ کے احتجاج سے بھی ہے, اس خبر کا تعلق. لیکن آپ کا میں شکر گزار ہوں, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. چونکہ خبر لمبی ہے تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ بے شک سنتے جائیے گا یہ خبر. بہت شکریہ. خود صاحب ساتھ موجود ہیں. ناظرین, ڈان اخبار کی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ اسلام آباد کے پوش سیکٹر میں 20 برس قبل مارکیٹ ریٹ کے صرف 1.5% پر پلاٹس کی فروخت ہوئی ہے. اب یہ ہوئی کس کو ہے, یہاں پہ خبر کا اصل جو ہے وہ لطف آئے گا. E11 سیکٹر میں ایک کنال پلاٹ کی موجودہ قیمت 10 کروڑ روپے ہے, جبکہ بیوروکریٹس کو 15,70,000 میں یہ دیے گئے. نیشنل پولیس فاؤنڈیشن نے پلاٹس سابق سیکرٹری داخلہ, 3 آئی جی سمیت 6 پولیس اہلکاروں کو دیے. ڈان اخبار کا کہنا یہ ہے کہ پلاٹس آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات خان, آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور, صابر احمد, این پی ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور ڈی آئی جیز کریم خان اور سید علی محسن گیلانی کو E11 سیکٹر میں پلاٹ دیے گئے ہیں. یہ پلاٹ سال 2000 میں سیکٹر کی مارکیٹ ویلیو جو کہ اس وقت 15 لاکھ تھی اس کے حساب سے دیے گئے. اب این پی ایف کے مطابق انتظامیہ کو وہ پلاٹس منسوخ کرنے کا اختیار ہے جو کئی دہائیوں سے خالی پڑے ہوں اور جن کے مالکان کا کوئی اتا پتہ نہ ہو. ان 7 پلاٹس کے مالکان کئی سالوں سے فاؤنڈیشن کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے, اس لیے انتظامیہ نے انہیں منسوخ کر دیا اور انہیں پاکستان پولیس سروس کے اعلیٰ اہل افسران کو الاٹ کر دیا. قواعد کے تحت فاؤنڈیشن ان پلاٹس کو اسی قیمت پر بیچ سکتی ہے جس پر یہ پہلے الاٹ کیے گئے تھے. ایک کنال کا پلاٹ این پی ایف اسکیم میں سیکٹر O9 میں پنجاب کے ایڈیشنل آئی جی بلال صدیق کمیانہ جو اس وقت لاہور کے کیپٹل سٹی پولیس آفیسر کے طور پر تعینات ہے, ان کو 5 لاکھ روپے میں الاٹ کیا گیا, جبکہ اس کی مارکیٹ کی قیمت جو ہے وہ 3 کروڑ روپے بنتی. سابق ڈی آئی جی شاہد اقبال نے اپنی منسوخ شدہ الاٹمنٹ کے خلاف اسلام آباد کی سول عدالت سے رجوع کیا. ان کا پلاٹ این پی ایف کے ڈائریکٹر ڈی آئی جی محسن علی کو الاٹ کیا گیا تھا. این پی ایف کے سابق ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل سلیم خان کے مطابق انہوں نے دوران ملازمت سیکٹر E11 میں پلاٹ کے لیے درخواست دی تھی, لیکن فاؤنڈیشن نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کوئی پلاٹ دستیاب نہیں ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ این پی ایف نے اپنی پسند کے افراد کو نوازنے کے لیے اصل الاٹیوں کے پلاٹس منسوخ کر دیے. یہاں پر ایک وقفہ لیں گے ناظرین, وقفے کے بعد کچھ اور خبریں. میں اس ایوان کی ممبر ہوں اور میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے. میرا آپ سے یہ ایک سوال ہے کہ یہ ملک پولیس اسٹیٹ ہے کیا اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے؟ میں نے وہ کنونشن اپنی 4 دیواری کے اندر ارینج کیا ہوا تھا اور کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ گھر کے اندر کچھ بھی کریں اور آپ کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو. ناظرین, 2,08,000 ووٹ اور مخالف امیدوار سے 25,000 کی لیڈ لے کر قومی اسمبلی میں پہنچنے والی انیکا مہدی اسمبلی فلور سے لے کر قومی میڈیا تک ہر جگہ شکوہ کناں ہے. وہ اپنے سیاسی مخالفین اور حکومت کو اپنے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کا ذمہ دار ٹھہراتی. سوال یہ ہے کہ کیا انیکا مہدی کے سیاسی تعلق کی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے؟ سوال یہ ہے کہ انیکا مہدی کے پاس اس کے کیا ثبوت ہیں؟ رہنما تحریک انصاف ان الزامات پر اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ کیوں نہیں کر رہی؟ سوال یہ ہے کہ پنجاب حکومت اور ان کے سیاسی مخالفین کا اس پر کیا موقف ہے؟ اس بارے میں ہم فریقین سے ہی جواب لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ انیکا مہدی صاحبہ. انیکا صاحبہ, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. نون لیگ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں طہور حسین تارڑ صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انیکا صاحبہ, آغاز میں آپ سے کروں گا. آپ کے الزامات بہت سنگین, ظلم آپ پر ہوا ہے, جبر آپ پر ڈھایا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیوں آپ ہی کے ساتھ یہ رویہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کیا کیا ہے آپ نے ایسا کہ آپ کہتی ہیں کہ ریاست آپ کے خلاف ہے, آپ کے مخالفین آپ کے خلاف ہیں, حکومت آپ پر یہ جبر ڈھا رہی ہے؟ جی, میں نے پہلے بھی کتنی ویڈیوز مطلب کہ ریکارڈ کا حصہ ہے, میں نے پہلے بھی بتایا ہے ہمارے ساتھ جو بیت رہی ہے میں وہ بتا رہی ہوں, میں الزامات نہیں لگا رہی. اچھا جی, چونکہ دیکھیں نا. اور وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ ہی کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ نے کیا کیا ایسا؟ جی میں بتاتی ہوں. دیکھیں, ریاست ماں جیسی ہوتی ہے اور یہ کیسی ماں ہے جو اپنے بچوں کو خود ہی کھاتی ہے. بچے اگر غلطی کرتے ہیں تو بچوں کو سدھارتے ہیں, ان کو مارتے نہیں ہیں.
मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं मैं बनी, अच्छा, तो इस वजह से मैं ये फेस कर रही हूँ और मेरी फैमिली फेस कर रही है। फेस क्या कर रहे हैं आप? खुल के बताएं, हो क्या रहा है आपके साथ? क्या मुकदमात दर्ज हो रहे हैं आप पे, जिस तरह आपने पहले कुछ वीडियोस में बताया? हो क्या रहा है आपके साथ? जी देखिए, एक आईनी तरमीम के बाद से तकरीबन 25 अक्टूबर की बात है और आज 17 नवंबर हो गई है। मेरे गांव की पानी नहीं है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है। सिर्फ मसला यहाँ तक नहीं, मुंजी नहीं उठाने दी, धान की फसल काटने नहीं दी। टोटल रेवेन्यू का पूरा अमला हमारे गांव पे इस टाइम मुसल्लत है। उनका रजिस्टर वहां पे पड़ा हुआ है, पुलिस का रजिस्टर हमारे गांव में पड़ा हुआ है कि आपने हर वक्त इधर हाजिरी लगानी है। अच्छा, ये कौन सा सिस्टम है? नहीं, ये कौन करवा रहा है? ये कोई इलाके का एसएचओ करवा रहा है? ये कौन करवा रहा है? आप किस नहीं, कोई एसएचओ नहीं करा रहा। देखे ना जी, रेवेन्यू से एक ब्लैंक पेज पे हर ओहदेदार को कहते हैं कि आप साइन कर दें, ब्लैंक पेज के ऊपर, और उसके ऊपर उठा के जो मर्जी लिख के हमारे पर इतनी एफआईआर हो रही हैं। कल मेरे वालिद साहब पे, मेरे भाइयों पे आपियाने का मतलब कि एफआईआर हुई हैं और 16 करोड़ तावान हमें डाला गया है। अच्छा, अनीका साहबा, आप अपनी वीडियोस में इल्जाम लगा चुकी हैं सायरा अफजल तारड़ साहिबा पे। उन पर क्या इल्जाम है आपका और सबूत क्या है आपके पास कि जो कुछ करवा रही हैं उसके पीछे तारड़ साहिबा है? देखिए हैदर भाई, ठीक है, मैंने इस दफा विन किया इलेक्शन में, अपोजिशन में बैठी हूँ। मैं आज तक जिला हाफिजाबाद के अंदर नहीं गई। मेरी बहन ऐसे घूम रही है जैसे वो उधर ओहदे पे बैठी है। अवाम ने मुझे चूज किया है, लेकिन वो ऐसे घूम रही है उधर और फैसिलिटेट इंतजामिया। मेरे घर पंजाब पुलिस आती है, मेरे घर तहसीलदार, पटवारी, जो भी एसी को भेजा जाता है, डीसी या डीपीओ का हुक्म होता है, जो भी है, उनके वो ये बोलते हैं कि हमें इंस्ट्रक्शन। कहाँ से इंस्ट्रक्शन? आपको क्या लगता है ये इसके पीछे उनको फैसिलिटेट कर रही हूँ? अच्छा, ठीक है। और आप समझती हैं कि आईनी तरमीम में आपने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, उसकी पादाश में आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है? जी हैदर भाई, देखिए, आज मेरे गांव में बोर्ड लगे हैं, उस पे लिखा हुआ है कि ये सरकारी अराजी है। आप एक बात बताएं मुझे, मेरे बाप दादा ने 47 के बाद से मेरा ये रकबा में हमारे पास है 1300 एकड़ जमीन। आज तक हम सरकार की लेके बैठे रहे हैं। तब हम अच्छे बच्चे थे, अब आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बने तो अब हम गंदे बच्चे हो गए। अब ये अराजी भी गवर्नमेंट की हो गई है। गवर्नमेंट ने पहले इतने 70 साल हमें कैसे माफ किया रखा है? अच्छा, ठीक है। हुसैन तारड़ साहब, आज हम पे ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि ये जी गवर्नमेंट की अराजी। मैं आपके पास वापस आता हूँ अनीका साहब, मैं वापस आता हूँ, क्योंकि किसी को नहीं दिया। ये एक इल्जाम है, बिल्कुल ठीक है। और तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक तो आपके फैमिली मेंबर पे इल्जाम लगा, वो दूसरा ये, चूंकि डेफिनेटली आपकी हुकूमत है सर, तो इल्जाम उनका ये है कि ये सब कुछ जो इनजस्टिस हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि वो 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं थे। ऐसा क्यों हो रहा है तारड़ साहब? आपको नहीं लगता ये ज्यादती हो रही है? अगर हो रहा है ऐसा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपने मौक़िफ़ देने के लिए हमारा बुलाया। देखें जी, मेरी बहन है, हमारे इलाके की हैं। मैं देखें 2 बातें करूंगा। इनका ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और हमदर्दी के लिए जरूर कह सकती हैं, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी फैमिली पिछले 100 साल से सियासत में है। 30 साल से मोहतरमा के वालिद साहब और हमारी फैमिली मद्दे मुकाबल हम एक दूसरे के इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज तक हमने कोई ऐसी हरकत नहीं की, आज क्यों करेंगे? और मेरा एक पॉइंट है, मोहतरमा जो कह रही हैं जी हमारी 1300 एकड़ जमीन है जो हम 70 साल से लेके बैठे रहे हैं, आज तक कोई बुरा नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज 47 एकड़ जमीन है जो सूबाई हुकूमत की है, जो इन्होंने गलत इंतकाल करा के ऊपर से फोर्ज डॉक्यूमेंट्स करके अपने कब्जे में रखी हुई है। बाकी उसके अलावा 47 एकड़ के अलावा बाकी के सब कुछ ठीक चल रहा है। 47 एकड़ जमीन है सूबाई हुकूमत की, जिसका इनको आई थिंक वो फाइन भी पड़ा है और उसका कोई पड़ा है। उसके अलावा जी मोहतरमा ने बोला, ये सवाल है मेरा आपसे, तारड़ साहब लिखिएगा। जी 47 से लेके अब तक ये 47 ठीक थे जी, सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं की। उसके बाद फिर एक गवर्नमेंट आती है जिस पे इल्जाम ये है कि वो 47 की गवर्नमेंट है,
اور پھر اس گورنمنٹ کو یاد آتا ہے کہ یہ 47 ہے. آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی تھی, کین پلیز ریپیٹ. اچھا میں عرض کرتا ہوں کہ 47 سے لے کے اب تک یہ جو 47 ایکڑ ہے اس کے بارے میں کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھا. اس کے بعد ایک گورنمنٹ آتی ہے جس پہ ان کا الزام ہے کہ یہ 47 کی گورنمنٹ ہے, وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ جو 47 ان کے پاس ہے یہ غلط ہے. تو سر یہ 26ویں آئینی ترمیم پہ ساتھ نہ دینے کے بعد ہی صوبائی گورنمنٹ کو کیوں یاد آتا ہے کہ اس کی زمین ہے؟ پھر اگر میٹر کا بل نہیں دیا ہوا تو میٹر اتاریں, ٹرانسفارمر کیوں اتار رہے ہیں سر؟ پھر یہ ایک کلیکٹیو پنشمنٹ کیوں دے رہے ہیں ان کو؟ جی سر, اکارڈنگ ٹو مائی نالج آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے آئی تھنک 100 کے قریب ممبر ہیں. آپ ان سے یہ پوچھیں کہ ہمیشہ ان پہ ہی ان کی فیملی پہ کیوں الزام لگتا ہے؟ جب یوسر رضا گیلانی صاحب کا الیکشن تھا تب ان کے بھائی ممبر تھے, ان پہ الزام لگ گیا. مطلب آؤٹ آف آل دا ممبرز ہمیشہ یہ ہی کیوں انہوں نے ایسا کیا کیا ہے؟ ان سے پوچھیں. چلے پوچھتے ہیں, یہی سوال انیکا صاحبہ اس کا جواب دیجیے گا پلیز. حیدر بھائی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں وہ 47 ایکڑ ہم نے کیس لڑا ہے اس کا, کبھی ہائی کورٹ سے ہمارے حق میں ہوتا ہے, کبھی کہیں سے ہمارے حق میں ہوتا ہے, آج تک اتنے سالوں سے وہ گورنمنٹ کو یاد نہیں تھی. مجھے ریزن بتائیں ہم سے پہلے کیوں نہیں یہ مانگی گئی, پہلے اس پہ کیوں نہیں قبضہ اتنے سالوں سے ہوا؟ اتنی بربریت حیدر بھائی دیکھیں اچھی نہیں ہے. اپنی عوام کو خلاف کر رہے ہیں, اپنے ہی لوگوں کو اپنے خلاف کر رہے ہیں. ہم اینٹی اسٹیٹ نہیں ہیں, ہم اسٹیٹ کے بچے ہیں. اچھا طاہر صاحب یہ جو بات انہوں نے کی ہے, پاکستان کے اندر سر 500 ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے سر, ہر مہینے ہوتی ہے. آپ کو I'm sure سٹیٹس کا پتا ہوگا. ایسے علاقے ہیں جہاں بجلی چوری ہوتی ہے, وہاں پہ آج تک کارروائی نہیں کی گورنمنٹ نے کلیکٹیولی. اس گاؤں کا ٹرانسفارمر اتار کے لے گئے کیونکہ وہاں پر بجلی چوری یا کہہ لیں کہ میٹر کا بل نہیں دیا ان لوگوں نے. تو سر مطلب میٹر اتار کے لے جائے نا سر, پورے گاؤں کا ٹرانسفارمر اتار کے لے گئے. اگین یہ کلیکٹیو پنشمنٹ نہیں کہا جائے گا اس کو؟ نہیں, اگر ہم ایک منٹ دیں سر. ان کا جو گاؤں ہے محترمہ کا, وہ ایک ڈیرہ نما گاؤں ہے جہاں ان کی اپنی زمین ہے, اور پورے پٹواس سرکل میں ان کی فیملی کے علاوہ اور کسی کی نہ, آئی ڈونٹ تھنک وہاں کسی کی زمین بھی ہے. اگر ہوگی تو ان کے رشتہ داروں کی ہوگی, اور ان کی فیملی ممبرز پہ منتمت وہ پورا گاؤں ہے. ٹھیک ہے, آئی تھنک 300 یا 400 آبادی ہے, اور ان کے مزارے وغیرہ وہاں موجود ہیں. اور ان سے محترمہ میں آپ کو آئی کین شیئر ود یو آل دا ڈاکیومنٹس جو ان کے بلز پینڈنگ ہے. ان کو بولیں کہ اگر یہ گیپکو کی ڈیفالٹر ان کی فیملی میں ممبرز نہیں ہیں تو پچھلے 30 سال میں انہوں نے اگر کوئی بلز پے کیے ہیں, پورا وہاں کا لوکل علاقہ جانتا ہے کہ انہوں نے پانی ان کے اوپر ڈائریکٹ لگا ہوا تھا اور بجلی ڈائریکٹ لگی رہی ہے. اور یہ جو کہہ رہی ہیں کہ اتنی دیر سے کبھی حکومت نے فالو نہیں کیا, زیادہ تر آن اینڈ آف یہ بھی حکومت میں رہی ہیں, اور جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں یہ اس طرح کے فائدے لیتے ہیں. ان کے بھائی, ان کے والد صاحب اس وقت سے ان کے پانی کا بھی ایشو چلتا آ رہا ہے, پورے علاقے کو پتا ہے. اچھا اگر 26ویں آئینی ترمیم میں یہ ساتھ دے دیتے پھر تو آئی تھنک ایسا کچھ نہ ہوتا سر, کیونکہ ایگزیکٹلی ہم نے دیکھا ہے 9 مئی کے بعد جس نے پریس کانفرنس کی اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہوا, جس نے پریس کانفرنس نہیں کی اس کو ابھی تک اندر رکھا ہوا ہے. تو اگر یہ ساتھ دیتے 26ویں آئینی ترمیم میں تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. سر آئی تھنک اراؤنڈ 100 ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے, ان باقی سب کے ساتھ بھی کیا یہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے بھی تو ووٹ نہیں نہ دیا. اچھا علی افضل سائی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا بائی دا وے. جی انیکا صاحبہ آپ پہ مقدمات بھی ہیں, وہ مقدمات کیوں ہیں آپ پہ؟ حیدر بھائی دیکھیں میرے بھائی پہ, شوکت بھائی پہ 38 ایف آئی آرز ہیں, چھوٹا حیدر بھائی ہے اس پہ 13 ایف آئی آرز ہیں, میرے باپ پہ 9-10 ایف آئی آرز ہیں. یہ بتائیں اتنے جرم ہم نے ایک کچھ تو کیا ہوگا آپ نے ایسا, انیکا صاحبہ کچھ تو کیا ہوگا آپ نے ایسا, تو ہم پہلے یاد نہیں تھے ان کو؟ ایسا کیا کیا ہم نے؟ دیکھیں ہم نے نامی گرامی, میرے والد صاحب 76 سال کے وہ عمر رسیدہ مرد ہے, اور انہیں شرم آنی چاہیے ایک بزرگ اور اس کی بیٹی سے یہ مقابلہ کر رہے ہیں. شیم آن دس ایکٹ. نہیں آپ کسی ایک شخص کو ذمہ دار کیوں کیسے ٹھہرا سکتی ہیں؟ اگر تو یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ سارا عبدالطاہر صاحبہ پورے کا پورا سسٹم چلا رہی ہیں, پٹوار خانہ وہ چلا رہی ہیں, ریونیو وہ چلا رہی ہیں, پولیس کو وہ دیکھ رہی ہیں, ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا نا. ان سے یہ ریزن پوچھے حیدر بھائی, ان سے پوچھے کیا ان کی حکومت ہے؟ سائرہ باجی کو کیا عوام نے چوز کی ہے؟ کس مینڈیٹ کو لے کے وہ ضلع حافظ آباد میں ہر حکومت کر رہی ہیں؟
یہ تو مجھے وہ اپنا عہدہ بتا دے کائنڈلی. نہیں آپ کا پرابلم دیکھیں، آپ کا پرابلم انیکا جی سائرہ صاحبہ سے ہے یا آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے خلاف انجسٹ کارروائی ہو رہی ہے، آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں تو ادھر کی میں نے ہوں. حیدر بھائی آپ کو پتہ ہے پچھلی 4 راتوں سے حافظ آباد کے جتنے بھی پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں رات کو ان کے گھروں میں ریڈ ہوتا ہے اور تھانے انہوں نے ابھی تک بھر نہیں ہے. اتنا ڈر کس بات کا ہے؟ 24 کے نزدیک بھرتے. جو ہمارا یوتھ ہے، جو ہماری پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، جو بھی ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں، پچھلے 4 دن سے انہوں نے ضلع حافظ آباد میں انتظامیہ نے دہشت گردی پھیلائی ہے. رات کو لوگوں کی چادر 4 دیواری کو پامال کرتے ہیں اور ان کے گھروں میں گھس کے نہ عورتیں ہوتی ہیں ساتھ اور وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے انیکا صاحبہ میں بہت مشکور ہوں. آپ نے ان سے پوچھے انہوں نے تھانے بھرے ہوئے ہیں ابھی پی ٹی آئی کے ورکرز کے اور ووٹرز کے. کیا گناہ ہے ان کا؟ چلے میرا گناہ ہو گیا ہوگا، میری فیملی کا گناہ ہو گیا ہوگا، ان کا کیا گناہ ہے؟ ہمارے گھر میں تقریباً ہمارے گاؤں میں رجسٹر پڑے ہوئے ہیں جس پہ سارے آ کے ریونیو والے، پولیس، پنجاب پولیس، میرے ضلع کی پولیس آ کے حاضری لگاتی ہے. ان کا ہمارے گھروں میں ہمارے گاؤں میں کیا کام ہے؟ کیا ہم ادھر دہشت گرد نکل آئے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے انیکا صاحبہ چونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس، طاہر صاحب اس کا ذرا پلیز ذرا بریف سا اس پہ ایک رسپانس دے دیجئے گا کہ کیوں ہے عام ووٹرز کو کیوں تھانوں میں بند رکھا گیا سر؟ سر اکارڈنگ ٹو مائی نالج اس طرح ہو نہیں رہا. جو اگر کوئی بندہ پبلک نوئسنس کریٹ کر رہا ہوگا اس کے لیے ہوا ہوگا، لیکن مجھے اکارڈنگ ٹو مائی نالج ابھی تک ایسا میں نے سنا نہیں ہے. لیکن اگر محترمہ کہہ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے. چلے وقت ہمارے پاس کم ہے. انیکا صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا. طاہر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ غزہ پر ابھی بھی ظلم و بربریت کا بازار گرم. بریک کے بعد حاضر ناظرین، غزہ پر بم برسانے والے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی اپنی جان خطرے میں پڑ چکی ہے. ایک ماہ میں دوسری بار ان کے گھر پر حملہ ہوا اور دوسری بار بھی وہ بال بچ گیا. پہلا حملہ 22 اکتوبر کو ہوا تھا اور یہ حملہ حزب اللہ نے ڈرونز کے ذریعے کیا تھا. اس بار اس کی رہائش گاہ پر 2 فلیش بم پھینکے گئے جو اس کے گھر کے صحن میں گرے. حملے کے وقت نیتن یاہو اور اس کا خاندان گھر پر موجود نہیں تھا. اس واقعے میں ملوث 3 افراد حراست میں بھی لیے جا چکے ہیں. دوسری جانب اسرائیل غزہ کے ساتھ ساتھ لبنان پر مسلسل حملے جاری رکھے ہوئے ہے. شمالی غزہ پر رہائشی عمارتوں پر اسرائیلی حملے میں 96 فلسطینی شہید ہوئے. غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 13 ماہ سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہادتوں کی تعداد 44,000 تک پہنچ چکی ہے. 1,04,000 افراد اس میں زخمی ہو چکے. اسرائیل اہل غزہ تک طبی امداد بھی نہیں پہنچنے دے رہا. گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے ادویات لے کر جانے والے اقوام متحدہ کے امدادی قافلے کو کمال عدوان اسپتال میں داخلے سے روک دیا. ناظرین دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیگر مسلمان ممالک کے لوگ بھی اہل غزہ کی حمایت اور مدد کرنا چاہتے ہیں. مصر کی حکومت بظاہر تو خود کو نیوٹرل رکھے ہوئے، لیکن مصر کے لوگ اہل غزہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. خبریں یہاں تک ہیں کہ ایران جو ادویات اور اسلحہ اہل غزہ تک پہنچانا چاہتا تھا، وہ اسلحہ جو حماس تک پہنچانا چاہتا تھا، اب وہ مصر کے لوکل ٹرانسپورٹرز وہ کام کر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتیں بھلے اپنے مصلحت کے تحت اہل غزہ کی مدد نہ کریں، لیکن عوام کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اسرائیلی فوج جان بوجھ کر ڈاکٹرز کو بھی نشانہ بنا رہی ہے. اسرائیلی فوج نے لبنان میں عمارتوں اور طبی مراکز کو بھی نشانہ بنایا ہے. حزب اللہ کی جانب سے بھی اسرائیل پر ڈرون اور میزائل حملے کیے گئے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل فلسطین ہو یا اہل غزہ ہو یا پھر حزب اللہ کے جوان، وہ اپنے آپ کو ہمہ وقت شہادت کے لیے تیار رکھتے. تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے کہ حزب اللہ کے محمد عفیف، یہ بیسیکلی حزب اللہ کے میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں، ان کے میڈیا مینیجر بھی ہیں، اور اس پورے جنگ کے اندر جو ہے ان کا بہت اہم کردار رہا ہے. حزب اللہ کے میڈیا چیف محمد عفیف ایک حملے میں شہید ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اسرائیل بطور ایک دہشت گرد ریاست کے ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے. لبنان کے اندر
टारगेट किलिंग की जाती रही, ईरान के अंदर टारगेट किलिंग की जा रही है, और खबरें ये हैं कि ईरान ने बहुत हद तक उन अनासर का सफाया भी किया है, ऑपरेशन क्लीन स्वीप भी किया है जिन्होंने इसराइल के लिए मुखबरी की। अब चाहे वो ईरान के अंदर बैठे हों, चाहे वो हिजबुल्लाह की सफ़ों में शामिल लोग हों, या चाहे वो फ़लस्तीन के अंदर वो मुखबर बैठे हों जो इसराइल को बहम मालूमात पहुंचाते रहे हैं, इसराइल की जासूसी करते रहे हैं। अब इस वक्त आलमी सतह पर इसराइल बदनाम हो चुका है, इसराइलियों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, जिसकी ताज़ा मिसाल आपने यूरोप के अंदर डेनमार्क और उसके बाद फ्रांस में हुए उन बलवों की सूरत में देखी है, जहां पे इसराइलियों ने फुटबॉल मैचेस के दौरान एक ऐसे नारा लगाया जो कि न सिर्फ तज़ीक आमेज था बल्कि इंसानियत से आरी था। अरब बच्चों पे ताना कसा, अरब बच्चों को मारने की धमकी दी, फ़लस्तीनी बच्चों के शहादत का मजाक उड़ाया गया, और उस पर हमने देखा कि अहले फ़लस्तीन की हिमायत में वहाँ के मकामी लोग निकल आए, मुसलमान तो थे ही सही, मकामी लोग निकल आए। फ्रांस में भी इससे मिलता जुलता वाक़या पेश आया। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले फ्रांस में एक फुटबॉल मैच चल रहा था, उस मैच के दौरान भी अहले फ्रांस को ज़दोकोब किया जा रहा था, इसराइली हुलिगन्स वहां पे मौजूद थे और वो फ्रांस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। याद रहे, फ्रांस एक वाहिद मुल्क है, यूरोप का वाहिद मुल्क है जिसने खुल के इसराइल पर असलहे की सेल यानी असलहे की फरोख्त पर पाबंदी का न सिर्फ मुतालबा किया बल्कि अपने तई अपने मुल्क में जो असलहा इसराइल तक जाता था उस पर पाबंदी लगाई। इमैनुअल मैक्रोन से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन अपनी पॉलिसीज को उसने इसराइल मुखालिफ बनवाया, जिसके पादाश में लबनान के अंदर पेट्रोलियम कंपनी जो कि फ्रांस की पेट्रोलियम कंपनी थी, उसके हेडक्वार्टर को इसराइल ने न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि वहां पे फ्रांसीसियों की हलाकतें भी हुई। लिहाजा इसराइलियों के दिल में फ्रांस को लेकर गुस्सा पाया जाता है। इसके साथ साथ नाज़रीन हम ये भी देख रहे हैं कि चीन हो, रूस हो, वो खुलकर न सिर्फ अहले फ़लस्तीन की हिमायत कर रहे हैं बल्कि चीन ने आज भी ये बयान दिया है कि फ़लस्तीन के अंदर जेनोसाइड हो रहा है, यानी नस्ल कुशी हो रही है। इस बात से अब पर्दा उठ चुका है कि फ़लस्तीन में जो कुछ हुआ, गज़ा में जो कुछ हुआ, उसको सेल्फ डिफेंस नहीं कहा जा सकता बल्कि वो एक बने बनाए मंसूबे का एक पहला कदम है जो कि ग्रेटर इसराइल पर जाकर खत्म होगा। हमने अपने मुतादिद प्रोग्राम्स में आपको इससे पहले भी ग्रेटर इसराइल मंसूबे के हवाले से बता चुके हैं कि वो है क्या, उसकी हदूद क्या है। बात सिर्फ गजा तक नहीं रहेगी, बात फैलेगी। यही वक्त है मुसलमान जाग जाएं। इसके साथ ही प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।